अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मेरा नाम आयज़ा आशिक हुसैन है और मैं गुज़िश्ता 26 साल से बरतानिया में मुकीम हूँ। आशिक हुसैन मेरे शोहर। मेरे 2 ही बच्चे हैं, बड़ा अवैस और छोटी लारैब। लारैब यानी कि मेरी डोली, और डोली की कहानी दरअसल मेरे जज्बात की कहानी है। हर माँ हर बेटी के रिश्ते की कहानी है। और आज मेरी बेटी डोली के लिए वसीम का प्रपोज़ल आया तो एक लम्हे के लिए मैं शॉक्ड रह गई। हैरत से सामने बैठी डोली को देखा। अरे, क्या मेरी डोली इतनी बड़ी हो गई है कि इसके प्रपोज़ल आने लगे? नहीं नहीं, डोली अभी बच्ची है, अभी कहाँ उसकी शादी की जा सकती है। बड़ी तो हो ले। अभी कल ही की तो बात है, डोली मेरी उंगली पकड़ के चलना सीख रही थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रख के सोचा और फिर डोली की तरफ देखा जो स्टडी टेबल पर बैठी नहायत तेज़ी से अपना असाइनमेंट मुकम्मल करने में लगी हुई थी। और वो अपने काम में इस कदर मुनहमिक थी कि मेरी कैफियत से बेनियाज रही, हस्बे मामूल अपनी पढ़ाई में मगन। ये कितने बरस बीत गए हैं, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है। मैं खुद को आईने में देख रही हूँ। लगा आज पहली बार खुद को देखा है, खुद से मिली हूँ। कनपटियों के सफ़ेद बाल मुझे मेरी ज़िंदगी के सफ़र की कहानी सुना रहे हैं। मैंने आशिक हुसैन को देखा। आज तो मुझे वो भी बदला बदला सा लग रहा है। वक्त ने हम दोनों को कहाँ ला खड़ा किया है। मेरे हाथों की पुष्ट पे रगें उभर आई हैं तो आशिक हुसैन के चेहरे की जिल्द भी ढलक गई है। मगर डोली का चेहरा कितना चमक रहा है, जैसे 14वीं का चांद। किसी ज़माने ऐसी ही चमक मेरे चेहरे पे भी थी जब मैं अपनी माँ के घर में थी, तो ऐसी ही चमक बिना किसी मेकअप के मेरे चेहरे पर बिखरी रहती थी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी डोली के आए प्रपोज़ल की। मुझे तो लगता है जैसे कल ही की बात हो जब मेरी डोली मेरे बाबुल के आंगन से आशिक हुसैन के आंगन में उतरी। आशिक हुसैन मेरा मामूज़ाद भी है, इंतहाई नफीस, लविंग और केयरिंग शख्स, इंतहाई प्यारा इंसान जिससे मोहब्बत करने को खुद ब खुद दिल चाहे। हम दोनों मियाँ बीवी कम और दोस्त ज़्यादा हैं। शुरू ही से हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और सॉफ्ट गुजरी कि किसी दुख परेशानी का पता ही ना चला। ज़िंदगी गुजरती गई, बच्चे हुए और बड़े हो गए, डोली भी बड़ी हो गई। मेरी मामी यानी सास और आशिक हुसैन की ख्वाहिश है कि डोली का प्रपोज़ल कबूल कर लिया जाए, क्योंकि वसीम अच्छा लड़का है, फिर अपना है, न्यूयॉर्क में बैंक में आला ओहदे पर फाइज है। और फिर वसीम में ऐसी कोई बात नहीं कि उसे बेस बनाकर इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया जाए। मैं इन माँ बेटे की बातें सुनती हूँ और बाहर आ जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे मेरा जहन माजी की तरफ धकेल रहा है। मैं लॉन में चेयर पे आके बैठ गई हूँ। मेरे सामने यादें जुगनों की मानी नाच रही हैं। मुझे याद है जब डोली का वजूद कुदरत ने मेरे अंदर डाला तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। हालांकि अब दूसरी बार माँ बनने जा रही थी मैं। पहले अवैस पैदा हुआ था, मेरा बेटा, मेरे अल्लाह का इनाम, मेरा बेटा, मेरी जान। मगर जब डोली के वजूद का एहसास हुआ तो मैं एकदम घबरा गई। अभी अवैस बहुत छोटा था, मगर नहीं, इस बार मेरी कैफियत अवैस से अलग थी। और हम जो 8 बहनें हैं, माशाल्लाह, उसके बावजूद मुझे बेटी की ख्वाहिश थी। है ना हैरत की बात। और फिर जब मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि इस बार मैं बेटी की माँ बनूंगी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी चाहा वहीं सजदा रेज़ हो जाऊं। मियाँ को ये खुशखबरी सुनाई। मेरे मियाँ बहुत नाइस हैं,
وہ میری خوشی میں خوش رہنے والے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بیٹی کی خبر سن کے میں خوش ہوں تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ میں بیٹی کی ماں بننے جا رہی تھی، جس کے بارے میں میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رحمت ہے۔ اور میرے گھر اللہ کی رحمت آ رہی تھی۔ رحمتوں کا کیا حساب اور جواب۔ ہم آنے والی بچی کا نام سوچتے، کتنے نام سوچے اور ریجیکٹ کیے۔ اویس بھی کبھی کبھی اگنور ہو جاتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ اویس کو مامی جی یعنی میری ساس سنبھالتی اور میں اپنی آنے والی بچی کے لیے شاپنگ کرتی۔ ہم اس کا کمرہ سیٹ کر رہے تھے، جیسے کہ اس نے پیدا ہوتے ہی الگ رہنا ہے۔ میرے اندر وجود کی حرکت مجھے ایک خوبصورت احساس سے نوازتی اور کبھی کبھی میں اپنی فیلنگز پہ ہنس پڑتی۔ ہر بات میں اپنے میاں سے شیئر کرتی۔ ہم دونوں بچی یعنی بیٹی کے لیے کتنے ایکسائٹڈ تھے یہ بتا نہیں سکتی۔ کبھی کبھار میں سوچتی وہ کیسا دن ہوگا جب میری بیٹی میری گود میں ہوگی، اور بس میں ان احساسات کا اندازہ بھی نہ کر پاتی۔ پھر ایک خوبصورت اجلے اور سرد دن میں نے ہاسپٹل میں بچی کو جنم دیا۔ تب نرس نے بتایا، یہ آپ کی بیٹی ہے، بالکل باربی ڈول۔ میں ہنس دی جیسے مجھے پتا ہو کہ وہ ڈول ہی ہوگی۔ پھر نرس نے وہ جیتی جاگتی خوبصورت آنکھوں اور روئی کے گالوں جیسی نرم سی ڈول میری گود میں ڈالی تو مجھے لگا جیسے پوری دنیا کی دولت ہی میری جھولی میں آ گئی ہو۔ کبھی میں اس کے گال نرمی سے چھوتی اور کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتی، اس کی ننھی ننھی نرم انگلیاں اپنے لبوں پر پھیرتی، سرخ ایڑیوں والے خوبصورت پاؤں چومتی، اور پھر سب کے متفقہ فیصلے سے اس کا نام لاریب حیدر رکھا گیا۔ مگر وہ میری ڈولی تھی جو ڈولی بن گئی اور اسے بھی اسی نام کی پہچان ہوئی۔ لاریب نام پس پش چلا گیا۔ میری بیٹی سب کی ڈولی بن گئی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میں مامی سے پوچھتی یہ کب بولے گی، کب مجھ سے باتیں کرے گی، تو وہ ہنس دیتی۔ اور وہ دن کبھی بھی میں نہیں بھولوں گی جب ڈولی نے پہلی بار مجھے ماما کہا۔ میرے پاؤں زمین پہ نہ ٹکتے تھے، بار بار دل چاہتا کہ وہ مجھے ماما کہے اور میرا رواں رواں جی کی تکرار کرے، مگر وہ تو بچی تھی، میری خواہش کیسے جانتی۔ اپنے موڈ کی مالک تھی، شروع ہی سے ماشاءاللہ ذہین تھی۔ بھوک لگی ہوتی تو ماما ماما کی رٹ لگا دیتی اور مجھے پتا چل جاتا کہ اسے فیڈ چاہیے۔ اور پھر جب ڈولی نے پہلا قدم اٹھایا تو مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد رنگوں کی برسات اتر رہی ہو، میرے اطراف خوشنما پھول کھل اٹھے ہوں۔ میں اسے بار بار چلتا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، کھلکھلاتی اور میرے بازوں میں آ جاتی۔ ڈولی کے چلنے پہ ہم نے سب میں مٹھائی تقسیم کی۔ ڈولی کا پہلا برتھ ڈے شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کیا، بلکہ ہر سال اس کی سالگرہ منائی۔ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ ڈولی میری زندگی پر حاوی تھی اور میرا پیارا بیٹا اویس میری توجہ کا منتظر ہی رہتا۔ ڈولی چھوٹی سی تھی تو اس کے خوبصورت ریشم جیسے بالوں میں رنگ برنگ پونیاں لگاتی تو وہ چھوٹی سی گڑیا اور بھی پیاری لگتی۔ پھر میں اس کی تصویریں بناتی، اس کی ایک ایک حرکت کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتی، اور جب میں شاپنگ اسٹور جاتی تو اس کے لیے چیزیں لیتی، اس کے یونیفارم دیکھتی کہ اب میری خواہش تھی کہ ڈولی اسکول جائے۔ ڈولی کے لیے میرے خواب نہایت سچے، کھرے اور روشن تھے۔ میں چاہتی تھی وہ جلد اسکول جائے، خوب سا پڑھے، فر انگریزی بولے، ڈیبیٹس میں حصہ لے، اسکول میں ٹاپ کرے، اس کے پاس پوری دنیا کا نالج ہو تاکہ اس سے وابستہ میرے خواب پورے ہوں۔ ڈولی اب توتلی زبان میں بات کرتی، چیزوں کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی۔ ماما وہ کیا ہے، ماما وہ کیا ہے، پھول، درخت، کار، دروازہ،
وہ بار بار سوال کرتی اور میں ہر بار اس کا منہ چوم لیتی۔ ڈولی، وہ ٹری ہے، یہ فلاور ہے، یہ کار، مختلف چیزوں کے نام میں اسے انگریزی میں بتاتی، غرض کہ وہ اس طرح سیکھ رہی تھی اور میں اسے سکھا رہی تھی۔ پھر وہ ڈولی کے اسکول کا پہلا دن تھا۔ اویس کو مامی کے پاس چھوڑ کر ہم دونوں ڈولی کو اسکول داخل کروانے گئے۔ میری بیٹی کا منا سا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ علم کی جانب میری سویٹ ہارٹ کا پہلا قدم۔ ڈولی بہت ذہین رہی ہے، کلاس کی ٹاپر بچیوں میں اس کا شمار ہوتا۔ ڈولی کا ہر رزلٹ مجھے وہ خوشی دیتا جو صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ مجھے ڈولی پر پڑھائی کے معاملے میں کبھی سختی نہیں کرنی پڑی۔ کسی بھی معاملے میں ڈولی نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بہت حساس ہے، بہت لونگ پرسن ہے۔ ہم نے کبھی اس پہ زبردستی نہیں کی کہ تم یہ پڑھو، یہ بنو۔ ڈولی کا شوق تھا کہ اس نے میڈیسن پڑھنی ہے۔ ہم نے اسے اسی میدان میں بڑھنے کے لیے تعاون کیا۔ آج ایک بات بتاؤں، ڈولی میرے لیے کیا ہے؟ وہ صرف میری بیٹی ہی نہیں، میری دوست ہے، بہن ہے۔ ڈولی سے میرے دل کے کئی رشتے ہیں۔ ہم دوستوں کی طرح ہر بات شیئر کرتے ہیں، بہنوں کی طرح دکھ سکھ بانٹتے ہیں، اور کبھی مجھے ڈولی میری پریشانی پر ماں کی طرح دلاسا دیتی ہے۔ بھلا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ڈولی جیسی پیاری بیٹی دی۔ اور پھر ان دنوں ڈولی ہائی اسکول میں تھی جب ایک روز اچانک میری طبیعت خراب ہوئی اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ 15 دن پورے ہسپتال میں رہی۔ اس کے بعد گھر آ کے بھی کئی ماہ کی بیڈ ریسٹ تھی۔ تب میری پیاری بیٹی ڈولی نے مجھے ماں اور بہن کی طرح سنبھالا۔ پورے گھر کی دیکھ بھال، کھانا بنانا، غرض یہ کہ ہر ذمہ داری ڈولی نے اپنے سر لے لی تھی۔ میں نے لاکھ کہا کہ اب میں بہتر ہوں، لیکن اس نے مجھے بستر سے نیچے پاؤں بھی نہیں لگانے دیا۔ میرا پرہیزی کھانا تو باقی سب کے لیے ان کا من پسند کھانا۔ اس نے نئی ڈشز بنانی جانے کب سیکھ لی تھی، اور میرے ساتھ رہتے رہتے میری بیٹی مجھ سے کیا کچھ سیکھ چکی تھی، یہ مجھے بستر پہ لیٹے لیٹے احساس ہوا۔ کچن سنبھالنے سے لے کے اس نے پورا گھر بخوبی سنبھالا۔ یہاں ملازمین کی سہولت تو ہے نہیں، جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ ایسے میں ڈولی نے ایک ماہر اور ایک سگھڑ عورت کی طرح پورے 3 ماہ پورے گھر کو چلایا۔ اور شاید اللہ نے مجھے یہی دکھانا تھا کہ میری بیٹی جب بھی بیاہ کر اگلے گھر جائے گی بہت سلیقہ شعوری سے اپنے گھر کو چلائے گی۔ اور اب کیا ڈولی کا اپنے گھر جانے کا وقت قریب ہے؟ ہاں، اس کا پرپوزل آیا ہے۔ میں نے لون میں بیٹھے بیٹھے ہی سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیا، اور پھر پاکستان میں امی، بہنوں اور بھائی سے مشورہ کیا، سسرال والوں سے پوچھا، اور یوں ڈولی کا پرپوزل قبول کر لیا گیا۔ پھر دھوم دھام سے ڈولی کی منگنی کی تو مجھے مسکراتی ہستی ڈولی کو دیکھ کے اطمینان تو ہوا، مگر دل میں ایک کانڈا سا بھی چبھا۔ ڈولی امریکہ چلی جائے گی، مجھ سے دور۔ دل پر ہاتھ رکھ کے میں نے ڈبڈبائی نظروں سے ڈولی کو دیکھا جو اپنی سہیلیوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ دل نے کہا، تم بھی تو اپنی ماں سے دور ہو۔ ہم 3 بہنیں انگلینڈ میں ہیں، میری ماں کا بھی تو دل کرتا ہے نا۔ ڈولی کی منگنی کے بعد مجھے اپنی ماں اور شدت سے یاد آئی، اس کا حوصلہ، اس کی ہمت یاد آئی۔ ارے میں تو ایک بیٹی بیاہ رہی ہوں تو دل درد کا پھوڑا بنا ہوا ہے، اور میری ماں جس نے 8 بیٹیاں پہلے پالی، پڑھائیں، پھر عزت اور پیار سے اپنے آنگن سے رخصت کی۔ 3 بیٹیاں انگلینڈ میں ہیں، سالوں بعد ملنا ہوتا ہے۔ بے شک اب فون کی سہولت ہے، دن میں کئی بار فون ہوتا ہے، بات کرتے ہیں، مگر وہ ماں سے جپھی ڈالنا، اس کی گود میں سر رکھ کے اب بھی لیٹ جانا، اس کا لمس محسوس کرنا، اس کی باہوں میں جا کے ہلکے پھلکے ہو جانا، صرف اس کے پاس ہی بیٹھنا تو ہر غم، ہر دکھ سے جیسے نجات مل جانا،
وہ سب فون پہ تو نہیں ہوتا نا؟ تجھے سلام ہے ماں، تیرا دل بہت بڑا ہے اور تیرا حوصلہ پہاڑ جیسا۔ دعا کر ماں تیرے والا حوصلہ مجھ میں بھی آ جائے، میں تیری طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کر دل کو سنبھال لوں۔ تو نے بھی تو 8 ڈولیاں اٹھوائی ہیں، کیسے سنبھلی ہوگی ماں؟ آج مجھے احساس ہو رہا ہے تیرے دکھ کا، تیرے درد کا۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ وسیم کا پرپوزل قبول کیا، منگنی ہوئی اور پھر جلدی جلدی شادی کا شور۔ ڈولی جس نے منگنی چپ چاپ کروا لی تھی اب بول پڑی کہ میری تعلیم کے مکمل ہونے تک شادی نہیں۔ آخر وسیم نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی پڑھائی میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور وہ جب چاہے گی انگلینڈ آ کر اپنی تعلیم مکمل کر لے گی، مگر میں ابھی شادی کروں گا۔ پھر ڈولی مان گئی۔ جیسے ہی ڈولی مانی، شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی اور بس پھر تیاریوں سی تیاریاں تھیں، بتا نہیں سکتی۔ اور پھر سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیسے کروں سب کچھ۔ پاکستان میں بہنوں کو فون کھڑکا دیے، ارشاد، گوگی، سونیا، میرا پیارا اور اکلوتا بھائی افتخار الحسن جسے ہم سب پیار سے بابر کہتے ہیں، سب کو بتایا کہ 14 اگست کو میری ڈولی اپنے گھر جائے گی۔ امی نے کہا وہ بھی ڈولی کو رخصت کرنے آئیں گی، اور بس بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہو گئی۔ جہاں ڈولی کے جانے کا سوچ کے دل بوجھل ہوتا، امی کے آنے کا سوچ کے دل جیسے مسرور ہو جاتا، دکھ کم ہو جاتا۔ ماں کتنی عظیم ہوتی ہے، ماں بیٹی کا رشتہ کتنا پیارا ہے۔ بہنوں کو بتایا کہ فلاں فلاں چیز لو، میں رقم وہاں بینک میں ٹرانسفر کرواتی ہوں، اور میری بہنیں بازاروں کے چکر لگاتی رہیں۔ ارشاد تو پنڈی، پشاور، باڑے سے چیزیں لیتی، کبھی کسی کے ہاتھ بھیجتی، کبھی ممتاز بھائی کوریئر کراتے۔ اپنے طور پر میں نے ڈولی کی پسند کی ہر چیز لی، جہیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ گوٹی کناریوں والے سوٹ، ریشمی کام والے سوٹ، اور تو اور مکیش کے سوٹ، ساڑیاں، مختلف طرح کے خصے، چپلیں، جوتے، یہ سب میں نے پاکستان سے ہی منگوایا۔ باہر بھلے سب ملتا ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا اپنے ملک سے ملتا ہے۔ ڈولی کا جہیز تیار کرتے میں نے کوشش کی کوئی کسر نہ چھوڑوں، اور تب میری آنکھیں کئی بار نم ہوئی یہ سوچ کے کہ بڑے سچ ہی کہتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو سب دے سکتے ہیں، دنیا کی ہر آسائش، ہر نعمت، پر اسے نصیب نہیں دے سکتے۔ اللہ میری ڈولی، میری دوست کا نصیب اچھا کرے۔ اپنے گھر کی رونق وسیم کے گھر کو خوشنما کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے وسیم میری ڈولی کو خوش رکھے گا، اس کی ویسے ہی قدر کرے گا جیسے کہ عاشق حسین نے میری کی۔ ان 26-27 سالوں میں مجھے عاشق حسین سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ آج جب بیٹی کا ہاتھ اس کے شریک حیات کے سفر میں پکڑانے کا وقت آیا ہے، تو جیسے کتنے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھی جب عاشق حسین کے ہاتھ میں باقاعدہ میرا ہاتھ آیا تھا، جب میرے خانے سے ولدیت کی بجائے شوہر کا اندراج ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کے تو جب میں نے زندگی کا پہلا دن اس کی سنگت میں گزارا تھا، بس وہ دن ہی جیسے پوری زندگی پہ محیط ہے۔ اتنے سالوں کا کوئی دکھ، کوئی رنج بھی دل پر ایسا نہیں جو کہ آپ سے بیان کر سکوں۔ تو مانیے کہ میں نے عاشق حسین کے ساتھ ایک آئیڈیل اور بہترین زندگی گزاری۔ اس میں میری تو کوئی خوبی نہیں ہوگی، یقیناً یہ عاشق حسین کا ہی دل گردا ہوگا جو مجھ جیسی کے ساتھ یوں نبھا گیا کہ شکوے کا ایک لفظ زبان پہ لانا تو بہت دور۔ کبھی مجھے اس کی آنکھوں میں بھی کوئی رنج، کوئی ملال نظر نہیں آیا۔ عام بیویوں کی طرح روٹنا، منانا، نخرے دکھانا میں نے تو جاری رکھا۔ آخر کو بھرے پورے گھر سے اتنی دور بیاہ کے آئی تھی، تو پھر تھوڑا تو نخرے دکھانا بنتا تھا۔ مگر سلام ہے میرے شوہر کو جس نے بڑی فراخ دلی سے میری ہر ادا، ہر نخرے کو سہا۔ آج ڈولی کا ہاتھ وسیم کے ہاتھ میں دیتے
کئی خدشات میرے دل میں سر اٹھا رہے ہیں۔ اپنے دوستوں، سہیلیوں، رشتہ داروں سے ان کی بیٹیوں کے شادی کے بعد سنے کئی قصے یوں ہی میرے دل میں وسوسے بن کر مجھے دہلا رہے ہیں۔ ہر ماں کی طرح میں ڈر رہی ہوں، جانے میری بیٹی کو آگے وہ خوشیاں ملیں گی جیسی کہ میں اس کے لیے چاہتی ہوں یا نہیں۔ کہیں وسیم تنگ دل شکی نہ ثابت ہو، میری بیٹی پر کہیں ہاتھ نہ اٹھائے۔ کتنے ہی فسانے ڈرامے آج مجھے دہلا رہے ہیں، پھر بھی یہ فرض تو پورا کرنا ہے نا۔ آخر کو ہر ماں باپ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو یہ فرض ادا کرتے روتے ہیں، کڑلاتے ہیں، پر بڑی خوشی خوشی ادا کرتے ہیں۔ تو چلیے مختصر قصہ، میں نے بھی آج اپنا فرض ادا کر دیا۔ اپنی ڈولی کو رخصت کرنے کے فرض سے سبکدوش ہو رہی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ ارے آپ میری آنکھوں کی نمی پر نہ جائیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری بیٹی اپنے گھر، اپنی راجدھانی میں جا رہی ہے، کہ اپنے جیسا کوئی گھر نہیں۔ جس لڑکی کو اپنا گھر نصیب ہو، بھلا اسے دنیا کی کسی اور شے کی کیا حاجت۔ سنو ڈولی میری جان، پاپا کی عزت، اب تم اپنے گھر جا رہی ہو، اپنے گھر کو سنوارنا، سجانا، اور میری دعا ہے کہ تم اپنے گھر کی سلطنت میں ہمیشہ ملکہ کی طرح رہو۔ میرے ہاں تو تم ڈول تھی، اب تم وہاں ایک کوئن ہوگی۔ ڈول نازک ہوتی ہے اور کوئن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس نے پوری سلطنت چلانی ہوتی ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ہماری زندگی تمہارے سامنے ہے، ہم پر امید ہیں کہ تم ایک اچھی زندگی کی بنیاد رکھو گی اور اپنی نسل کو ایک خوشگوار اور محبت بھرا گھرانہ دو گی، آمین۔ اور آج اس شادی میں جو مہمان آئے ہیں وہ سب بھی تمہیں اپنی دعاؤں کی چھاؤں میں رخصت کرنے آئے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میری ماں بھی آج میری ڈولی کو رخصت کرنے کے لیے موجود ہے۔ میری ماں نے آخر کو 8 بیٹیاں رخصت کی تھیں۔ 8 بیٹیاں، کہنا آسان، پالنا پوسنا بہت مشکل۔ بھلے کسی بھی زمانے کی بات کر لو، لڑکیوں کے لیے یہ دنیا ہمیشہ ہی آزمائش کی جگہ رہی ہے۔ ایسے میں میری ماں یقیناً ایک عظیم عورت ہے جس نے ہم سب کی اتنی اچھی پرورش کی کہ ہم نے اپنی عصمت، عزت، شرم و حیا کی حفاظت اپنی ماں سے سیکھی، دین پہ عمل اپنی ماں سے سیکھا، گھرداری اور جتنے بھی ہم میں اوصاف ہیں یقیناً ماں باپ سے ہی سیکھے۔ اور آج جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں آج تو میری پہلی بیٹی کو اپنی دعاؤں میں رخصت کرنے آئی ہے، تو کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تب میری ماں نے ہنستے ہوئے کہا، ڈولی میری پہلی نواسی ہے اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں آج اپنی نویں بیٹی رخصت کر رہی ہوں۔ کتنا حوصلہ ہے میری ماں کا، اور میں چاہتی ہوں میری ماں یہ حوصلہ مجھے دے دے، میری ڈولی کے لیے۔ ہر ایک ماں کو یہ چاہیے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنی ماں کا حوصلہ اس سے لے کر تمام ماؤں کو ودیعت کر دوں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی حوصلے سے ہی پرورش کریں اور پھر ہمت و حوصلے اور دعاؤں کے حصار میں انہیں اگلے گھروں میں رخصت کریں۔ بے شک یہ پل بہت مشکل ہوتے ہیں اور میری اس کہانی کو مجھ جیسی جذباتی مائیں ہی سمجھ سکتی ہیں، لیکن میں نے بھی اپنی یہ کہانی آپ کو صرف یہی بتانے کے لیے سنائی ہے کہ بیٹیاں بھلے کتنی بھی عزیز ہوں، ہاتھ کا چھالا ہوں، مگر ان کی پرورش اس انداز میں ہی کرنی چاہیے کہ جب وہ رخصت ہو کر اگلے گھر جا رہی ہوں تو جہاں ان کو رخصت کرتے ہمارا دل کچھ ملول ہو، وہاں ایک سکون اور تشکر کا احساس ضرور ہو ہمارے پاس کہ یقیناً ہماری بیٹیاں وہ چراغ ثابت ہوں گی جو اگلے گھروں میں روشنی اور اجالے کا ذریعہ بنے گی۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیاں اگلے گھروں میں خوش رہیں، لیکن کیا اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں؟